नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये मौके बख्शता है, हमें ये वक्त दे देता है और हमें उस तौर पे अपने कलाम की बातों को सीखने का और उन बातों को जानने का फ़ज़ल अता कर देता है जो हमारे लिए जानना निहायत ही ज़रूरी है। और आज के इस प्रोग्राम में जबकि हम अपने सारी सीरीज़ को जो अखीर ज़माना पे हमने की, एंड टाइम्स पे की, बुक ऑफ रेवलेशन को हमने पूरा कवर किया, हम मुकम्मल कर चुके हैं। तो हम अब उसका एक जायज़ा जो है उसको भी मुकम्मल करने को हैं। और हमने पिछले प्रोग्राम में भी एक जायज़ा दिया, 3 पार्ट्स हमने इसके ऑलरेडी किए हैं। आज इसका चौथा पार्ट है अखीर ज़माना और इसके एक जायज़ा। और इस प्रोग्राम में जब हम ये सारे प्रोग्राम आपके पास लेके आए हैं तो हम इस बात को ख़ास तौर पे आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद हमारे खुदा ने बारहा हमें मौके दिए हैं, बारहा इंसान को ये मौके प्रोवाइड किए हैं। दुनिया की हर नस्ल को खुदा ने, हर मुल्क को खुदा ने मौके अता किए हैं ताकि वो खुदावंद खुदा को जान सके, उसकी कुदरत को जान सके, उसके कलाम की सच्चाइयों को जान सके और ताकि वो हमेशा की ज़िंदगी में जाए, हमेशा की हलाकत में ना जाए। और हम ये भी आप तक इस बात को पहुँचाना चाहते हैं कि खुदा ने इंसान को एक आज़ाद मर्ज़ी दी है और इस आज़ाद मर्ज़ी के तहत खुदा चाहता है कि आप अपना रास्ते का जो है वो रास्ता मुतय्यन करें और अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए वो रास्ता इख्तियार करें जिस रास्ते को पे आपको सच्चाई नज़र आए, जिस रास्ते पे आपको हमेशा की ज़िंदगी नज़र आए, जिस तालीम में आपको वाक़ई ही खुदा नज़र आए, खुदा की बातें नज़र आएँ और जिसमें रूहानियत नज़र आए, ना कि सिर्फ दुनियावी पहलू उसमें नज़र आएँ, दुनिया की बातें नज़र आएँ। और हम इस बात को फ़ख्र के साथ कहना चाहते हैं कि बाइबल मुक़द्दस वो कलाम है जिसके ताल्लुक़ से बहुत से मज़ाहिब भी कहते हैं और इसको मानते हैं और इस बात को भी मानते हैं कि यीशु मसीह नासरी ही वो निजात दहिंदा है जो आया और जिसने हमेशा की ज़िंदगी के लिए अपना आप कुर्बान करके वो कामिल और काफ़ी कुर्बानी दे दी ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और इस सारे प्रोग्राम में जो आज भी हम करने जा रहे हैं, जो हमने पहले भी आपको बताया था कि ये जो रेवलेशन आखिरी किताब है बाइबल मुक़द्दस की, मुकाशवा की किताब, ये भी खुदा ने जो है यीशु मसीह का मुकाशवा उसके शागिर्द यूहन्ना आरिफ को दिया ताकि वो बातें जिनका अखीर ज़माना में, एंड टाइम्स में होना ज़रूर है, वो आप तक पहुंचाई जा सके ताकि आप सच्चाई को जानें और सच्चाई आपको आज़ाद करे। और यकीनन खुदा का कलाम सच्चा है और खुदा का कलाम ही ये कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और सच्चाई यकीनन खुदा की वो मोहब्बत है जो उसने पूरी दुनिया पे ज़ाहिर कर दी और अपने बेटे को भेज दिया और वो कुर्बानी उसके बेटे यीशु मसीह ने दे दी जिसके वसीला से वो बड़ा फजल इंसान पे हो गया, इंसानियत पे हो गया कि वो उस पर ईमान लाके अपने कामों के वसीला से नहीं, अपनी नेकियों के वसीला से नहीं, अच्छाइयों के वसीला से नहीं, बल्कि यीशु मसीह पे ईमान लाके और फिर उसके साथ उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के जब वो चलता है तो वो हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंच जाता है। आज भी हम इसी एक जायज़ा को आगे लेके बढ़ेंगे और जो मुकाशवा की किताब का और एंड टाइम्स का है। और इस आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर सलामत ज़िंदानी। और पास्टर ज़िंदानी जो हैं वो खुदा के खादम हैं और खुदा की खिदमत बहुत अरसे से कर रहे हैं और ये पास्टर होने के साथ साथ एवेंजलिस्ट भी हैं और बाइबल का गहरा मुशाहिदा रखते हैं
اور لندن میں رہتے ہوئے پاکستان سے ان کا تعلق ہے، لیکن لندن میں عرصہ دراز سے رہتے ہیں اور یہاں مختلف کلیسیوں کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں. ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. پاسٹر زندانی، ویلکم ٹو دا شو. آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. آپ مزید اپنے تعلق سے کچھ بتانا چاہیں تو بتائیے. مجھے یاد ہے کہ آپ بہت شروع کے پروگراموں میں ایک دو دفعہ ہمارے ساتھ آئے تھے اور اس کے بعد ایک لمبا گیپ آیا. ہم آپ کو پھر سے ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا ان کا شکر ہو. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پھر مجھے دعوت دی ہے. پیر صاحب، میں 20 سال سے یہاں ہوں، تو خدا ان کا شکر ہے کہ خداوند نے اپنے جلال کے لیے مجھے بہت زیادہ استعمال کیا ہے. حالانکہ میں اپنے آپ کو ایک نہایت ادنا اور حقیر خادم سمجھتا ہوں، اور میں واقعی نہایت ادنا خادم ہوں. میں نے گلوری ٹی وی کے ساتھ کام کیا ہے، ونڈرفل ٹی وی کے ساتھ کام کیا ہے، اور بہت ساری چینلز ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. خوشخبری ریڈیو کے ساتھ، اور بھی آواز، سن رائز. میرے پاس بہت بڑی فہرست ہے، لیکن اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آئی ایم اے مین آف میڈیا. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ پاسٹر زندانی. اور پھر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک عالمگیر ادبی تنظیم ہے ساکوا، اس کا پوری یورپ کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور میں نے کنگز ہال میتھوڈسٹ چرچ میں ایز اے خادم کام کیا ہے، اور انٹرنیشنل پریسبیٹیرین چرچ لنڈن ان کے ساتھ بھی کام کیا. تو میرے خیال اتنا کافی ہے. ہاں جی، خدا کا شکر ہے آپ کی ساری خدمت کے لیے، اور سارا جلال ہمارے خداوند ہمارے خدا کو ملے. پاسٹر زندانی، ہم نے پچھلے سارے پروگراموں میں بات کی، اور ہم نے اخیر زمانہ کے تعلق سے وہ سارا معاملات جو ہمیں بتا دیے گئے، وہ سب کچھ جو ہونے والا ہے، آج ہم اس کو مختصر طور پہ چھوٹا چھوٹی بات پہنچائیں گے، تاکہ ایک جائزہ ہم نے پیش کرنا ہے، سمری پیش کرنی ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو 14واں چیپٹر ہے مکاشفہ کی کتاب کا، اور اس کا 14واں چیپٹر ہے. آپ بے شک اپنے سامنے کر لیجئے اپنی بائبل کو. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت میں لکھا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے. اب یہ ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ ماتھے پر کس کا نام ہے؟ یسوع مسیح کا اور باپ کا نام. اور پاک روح جو ہے، خدا کا روح، مسیح کا روح، وہ پہلے سے ہی موجود ہے. تو ہمیں یہ ایک تثلیث یہاں پہ بڑی کلیئرلی ٹرینٹی نظر آتی ہے. 1,44,000 جو ہیں، یہ وہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ اس مصیبت کے دور میں، جب کہ کلیسیا اٹھائی جا چکی ہوگی، اور اس دور میں جو ہے اس کو وہ جو لوگ پھر آئیں گے، اور وہ مختلف یہودیوں میں سے بھی ہیں، خاص طور پہ جو کیونکہ فوکس یروشلم ہے، گو کہ ساری دنیا پہ اینڈ ٹائمز میں آنا ہے. تو یہ وہ خاص لوگ ہیں جو اس دور میں چنے گئے، تاکہ ایک بہت بڑی کنورژن 3.5 سال بعد جب آنکھیں کھلیں گی بنی اسرائیل کی اور یہودیوں کی، تو یہ سامنے آئیں گے. آپ اس تعلق سے خاص طور پہ بتائیں کہ اگلی آیت کہتی ہے، جو چھٹی آیت ایسی 14 باب کی، وہ کہتی ہے پھر میں نے ایک اور فرشتہ آسمان پہ اٹھتے دیکھا، جس کے پاس زمین پہ رہنے والوں کے لیے، ہر قوم، ہر قبیلے اور اہل زبان اور امت کو سنانے کے لیے ایک ابدی خوشخبری تھی. یہ کیا ابدی خوشخبری ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے 2 گواہ بھی آئے، اس سے پہلے نبی بھی آئے، اس سے پہلے یسوع مسیح نے بھی آ کے سارا وہ جو خدا کے پلان کو دنیا تک پہنچایا. تو یہ جو خوشخبری کا پیغام ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو آپ مجھ سے بتائیے. یہ ابدی خوشخبری جو ہے لگتا ہے کہ یہ واقعی کوئی بہت اچھی بات ہے، لیکن عجیب ہے کہ یہ کہنے کو تو خوشخبری ہے لیکن اچھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عدالت کی خوشخبری دی جا رہی ہے. عدالت آنے والی ہے، اور چونکہ خداوند کی سچی عدالت ظاہر ہونے والی ہے، اور سچی عدالت میں دائیں طرف والوں کو کہا جائے گا کہ آئے میرے باپ کے مبارک لوگو، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ. ان کے لیے تو ہوگی خوشخبری، اچھی بات. لیکن دوسروں کے لیے بدخبری ہے. بائیں طرف والوں سے کہا جائے گا کہ اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ. کیونکہ یہاں آگے ہم دیکھتے ہیں اس کی 14ویں آیت کہتی ہے، 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی
تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا. یہ تو یسوع مسیح کے منہ کی بات ہے نا. منہ سے. اور یہ وہ ہے کہ اب ایک آخری موقع، جی ایک آخری موقع پھر دیا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا اینڈ ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. اور جیسے خدا نے پہلے دن سے ہی بار بار ہر قوم کو موقع دیا کہ وہ خدا کے ساتھ چلے، اور پھر یسوع مسیح نے آ کے اس خوشخبری کے پیغام کو پھر پھیلایا، پھر اس کے شاگردوں نے تمام دنیا تک اس پیغام کو وہ لے کے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خوشخبری اب آخری ہے، یہ اب پہلے جتنا کچھ ہونا چاہا وہ ہو چکا. اب کیونکہ دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے تو یہ ایک آخری خوشخبری ہے. جو ان تک خوشخبری جو آپ نے بتائی وہ بڑی ٹھیک ہے، کریکٹ ہے کہ ان کے لیے تو خوشخبری ہے جو ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. لیکن ان کے لیے جو ہلاکت میں جائیں گے یہ ایک بری خبر ہے. لیکن ابھی بھی موقع دنیا کے پاس ہے، ابھی بھی موقع دنیا کے پاس ہے. کیونکہ یہ خوشخبری جو ہے نا پاری صاحب، جی یہ لکھا ہے ہر قوم اور قبیلے اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری. اب دنیا میں سارے تو ابلیس کے لوگ ہیں کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد. میں پاری صاحب جی اگر آپ کو عجیب نہ لگے تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ یسوع مسیح کے آمد ثانی سے پہلے ساری کلیسیا اٹھا لی جائے گی. نہیں، 10 کنواریوں کی مثال ہمارے سامنے ہے. 5 رہ جائیں گی جو تیل کے بغیر ہوں گی، روح القدس کے بغیر. لکھا ہے کہ کوئی روح القدس کے بغیر اس کو نہ دیکھے گا. تو وہ جس کلیسیا کا وہ حصہ جس کے بدن میں داغ یا جھری نہیں ہوگی وہ اٹھائی جائے گی. باقی کلیسیا جو ہے 5 کنواریاں جو تیل ڈھونڈنے کے لیے گئی ہیں ان کے لیے اور تیاری کا موقع ہے. خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کو ذہن میں لائیں. یسوع مسیح نے کہا تھا برگزیدہ گمراہ ہو جائیں گے. تو جب برگزیدہ دنیا میں ہوں گے نہیں، آسمان پر اٹھائے جائیں گے تو گمراہی کون سی بھائی؟ برگزیدوں کی خاطر مصیبت کے دن گھٹائے جائیں گے. اگر کلیسیا ساری آسمان پر ہے تو کن کے دن یہ دن گھٹائے جائیں گے؟ ان کے لیے جو کلیسیا کا وہ حصہ جو آزمائشوں میں سے گزرے گا. اس لیے ساری کی ساری کلیسیا نہیں اٹھائی جائے گی. 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. جو چھوڑ دیا جائے گا وہ اس کے لیے ابدی خوشخبری ہے، توبہ کے لیے، جس طرح آپ نے کہا، تیاری کے لیے. 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی. جس طرح سے 10 کنواریوں میں سے 5 لے لی گئی، 5 چھوڑ دی گئی. اب یہ غور کرنے کی بات ہے، جو وہ 5 رہ گئی نا، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہمارے لیے کھول دے. کیوں؟ کیونکہ وہ ساری زندگی تیار ہوتی رہی ہیں. بالکل، کسر تو صرف ایک ہی لگی. بالکل. یہ اگلی آیت اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ بھی اس کو بڑا آپ کے پوائنٹ کو واضح کرتی ہے. اس میں لکھا ہے، اور 7ویں آیت میں اس نے کہا اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا، اور اسی کی عبادت کرو. اب یہ وہ جو عبادت نہیں کرتے یا جنہوں نے آپ کی طرح جن کے کپیوں میں تیل نہیں ہے، اور جو بھی کلیسیا کے بھی لوگ ہیں، اور وہ بھی لوگ ہیں جو اس دور میں جب مصیبت کے سالوں میں وہ پہچانیں گے، اور ان کے اوپر جب مخالف مسیح، ہم نے پچھلے پروگراموں میں بات کی تھی کہ وہ جب بت نصب کرے گا ہیکل میں تو اس وقت یہودیوں کی آنکھیں کھلیں گی. اور پھر وہ یہودی بہت سے جو ہیں جس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت جننے کو تھی، اور پھر اس عورت اسرائیل ہے، اور وہ جننے والا بچہ جو ہے اسرائیل میں سے جو ایماندار پیدا ہوں گے وہ ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دنیا کو آخری موقع دیا جا رہا ہے. اور پھر 8ویں آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پہ آپ بات کیجئے. لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل، گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غضب سے تمام قوموں غضب ناک سے تمام قوموں کو پلائی. اور آگے یہ لکھتا ہے کہ در حقیقت یہ جو بابل ہے یہ ایک سسٹم جو ملک ہیں بہت سے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے. آپ اس پہ ذرا بات کیجیے. یہ جعلی مذہب کی طرف اشارہ ہے. اور پاری صاحب جی ہمیں اس بابل کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے پیچھے جانا پڑے گا پیدائش کی کتاب میں. پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب کی 9 آیت میں جہاں بابل کا آغاز ہوتا ہے، جہاں پر زبانوں کا آغاز ہوتا ہے. لکھا ہے کہ روئے زمین پر ایک ہی زبان تھی. تو خدا تعالیٰ نے، خدا قادر مطلق نے مداخلت کی، اور ہر ایک کی الگ الگ زبان ہو گئی. اور وہاں لکھا ہے وہ مینار جو بنا رہے تھے اس جگہ کا نام بابل رکھا گیا. وہ کوئی سنار کے میدان. تو وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. پھر وہی عراق میں ہے، یہ دریا فرات کے کنارے. تو یہ بابل جو ہے پھر ساری دنیا میں سب سے زیادہ
गुनाह का और अय्याशी का और बुत परस्ती का अड्डा यही रहा है। इसीलिए आगे जाकर हम 17वें 18वें बाब में देखते हैं कि यही बाबल जो है गिर पड़ा, बाबल का शहर, वो इसी की बाबत हो रहा है। आगाज़ इसका खुरूज की पैदाइश की किताब में होता है और ख़ात्मा आगे 17वें बाब में 18वें बाब में जाके होता है। तो ये जाली मजहब या शैतानी बुत परस्ती जो है बाबल को ज़ाहिर करती है। और आगे ख़ास इसमें देखें तो हम आगे मज़ीद इसमें, क्योंकि हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं, सिर्फ जायज़ा दे रहे हैं, और उसमें हम मज़ीद क्योंकि डिटेल में नहीं जानता, तो डिटेल में हमने सारे प्रोग्राम हर चीज़ पे किए हुए हैं, वो देखे जा सकते हैं। जो 9वीं इसकी 14वीं आयत है, 14वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत है, वो कहती है और एक और यानी तीसरे फरिश्ते का ऐलान को ये बयान करती है। तो लिखा है 9वीं आयत में, जो कोई इस हैवान की और उसकी बुत की परस्तिश करेगा और अपने माथे पे और अपने हाथ पे उसकी छाप ले लेगा, वो लिखा है कि वो खुदा के कहर की खालिस मै को पिएगा जो उसके गज़ब के प्याला से भरी गई है और आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा। आप इसको बयान कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और उसकी छाप अपने हाथों पर ले ले। 2 हैवानों का जिक्र है मुकाशवा की किताब में, एक समुद्र से निकलने वाला हैवान और एक ज़मीन से निकलने वाला हैवान। और पारी साहब जी, दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों हैवान जो हैं अबलीस के उन 2 कारिंदों की नुमाइंदगी करते हैं जिनसे अबलीस की तसलीस बनती है। अबलीस ने, शैतान ने हर तरह से कोशिश की है कि वो खुदा की नकल करे। अब हम तसलीस मुक़द्दस को मानते हैं, तसलीस अक़दस को मानते हैं, बाप बेटा रूल कुद्स। इसी तरह अबलीस ने चाहा है कि मेरी भी तसलीस हो। उसने अज़दहा, उसकी अपनी नुमाइंदगी करता है, झूठा नबी है, झूठा मसीह है। तो ये दोनों हैवान जो हैं ये अबलीस की तसलीस की नुमाइंदगी करते हैं। और अबलीस की तसलीस की जो मोहर है वो अज़दहे की मोहर भी है, समुद्र से निकलने वाले हैवान की मोहर भी है और ज़मीन से निकलने वाले हैवान की मोहर भी है। और जब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो ये इसका ताल्लुक़ पारी साहब जी 13वां और 14वां बाब भी मरबूत हैं, जिस तरह 15वां और 16वां बाब मरबूत हैं। 13वां बाब जो है वो एंड इस तरह से होता है, मुझे याद है 18 आयत है उसकी, और आखिरी आयत 18वीं ये है, जो हिकमत रखता है, जो समझ रखता है, वो उस हैवान का अदद गिन ले। या आपने यहाँ पर हैवान की छाप का जिक्र किया। जो समझ रखता है वो उस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। ये 18वीं आयत मैंने पढ़ी है, 13वें बाब की आखिरी आयत, फिर 14वां बाब शुरू होता है। तो छाप की बात हो रही है, अपने माथे या अपने हाथों पर छाप, तो वो 666 की छाप है। मेरे ख्याल है हम सब जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको ये जानने की ज़रूरत है कि कामलियत का अदद 7 है और खुदावंद यीशु मसीह मुनज्जी आलमीन का जो अदद है वो 777 है, 777। और अबलीस का उससे कुछ कम है, क्योंकि अबलीस ने खुदा के बराबर होने की कोशिश की और नहीं, वो इसीलिए अबलीस का 666 है। बिल्कुल। तो यीशु मसीह का अदद आगे जाकर हम मुकाशवा की किताब में देखते हैं कि उसका बेटे का और उसके बाप का नाम बरगुज़ीदों के माथे पर होगा और उनकी छाप बरगुज़ीदों के हाथों पे होगी। तो बरगुज़ीदों के माथों पर और उनके हाथों पर यीशु मसीह की छाप है, और बाकी जो है वो जो ईमानदार हैं उनके ऊपर खुदा की मसीह की छाप है, और जो इधर है इस पे इब्लीस की छाप है। और फिर हम आगे 16वीं आयत में पढ़ते हैं। साहब जी मुझे 1 मिनट दें। अब यहाँ लिखा है कि जो उसकी छाप ले लेंगे, ये कौन किन की बात है? एक तो उन्होंने तो छाप बड़ी खुशी से लेनी है जो इब्लीस के लोग हैं, लेकिन वो 5 कंवारियों वाली के साथ ताल्लुक रखने वाली कलीसिया जो पूरी तैयार नहीं थी, जो आसमान पर नहीं उठा जा सकी, जिनके बारे में लिखा है कि बहुत सारे बरगुज़ीदा गुमराह हो जाएंगे, जिनके बारे में यीशु मसीह ने कहा है कि वो आके कहेंगे हमारे वास्ते खोल दे, और मैं कहूँगा कि मुझसे मेरी कभी तुम्हारे साथ बातचीत नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, नहीं, वो यीशु के साथ साथ चलते रहे, लेकिन पूरी तैयारी नहीं थी। जो जिन्होंने दूसरी, इसको हम बड़ा अच्छा पहले, हाँ जी, और वो भी उन्हीं में होंगे, और वो बाज जान के लाले जिनको पड़े होंगे ना, वो कहेंगे चलो जी छाप दिलवाइए, शॉपिंग तो करिए ना। हाँ बिल्कुल, बाकी काम तो ये बात आपकी बड़ी दुरुस्त है, और इसको देखना ये है कि जो ईमानदार है
ہاں جی اس کے لیے کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ وہ اپنے سر بھی کٹوا دیں گے اس جی وقت، جی جی بالکل، اور وہ شہیدوں میں شامل ہو جائیں گے اور ایک بڑا رتبہ پالیں گے۔ ہاں جی جی اور یہاں پہ آگے اگر ہم 16ویں آیت سے دیکھیں تو وہاں سے 2 فصل کی کٹائیوں کا ذکر ہے، ہاں جی لکھا ہے پہلی کٹائی جو ہے مصیبت کے ایام میں ایماندار جو ہے ان کو اٹھا لیا جانا ہے، اور وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور ہمیشہ کے جو ریپچر ہوگا اس میں وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ اور جو دوسری کٹائی ہے جو اسی کی 17 18 19 آیت میں ہے، وہ فرشتہ لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ ہم ایک کوئک اس کا اوور ویو لے رہے ہیں، وہ ایک آسمان سے جو ہے درانتی لے کے وہ ڈالی اس نے، اور فصل کاٹ کر لکھا ہے کہ قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی۔ ہاں جی اب اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے۔ جی 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 قہر کا بڑا ہاؤس، ہاں یہ خداوند کا اپنا ہاؤس ہے۔ اس کے لیے میں ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا۔ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انگور جو ہے یہ ایک تشبیہ ہے، انگوروں کا حوض میں روندا جانا، بے ایمانوں کا جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ان کا سزا پانا، ان کا کچلا جانا۔ اور یہاں میں یسایہ نبی کا کیا پاری صاحب 63 باب کو نکالنا چاہتا ہوں، یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 63واں باب۔ جی جی آپ بولیے۔ ہاں جی، تو 63ویں باب میں یسایہ نبی نے جو کچھ بیان کیا وہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کی باتیں لگتی ہیں، اور اس نے یسوع مسیح کی زبان بن کر، خداوند کی زبان بن کر یسایہ نبی کہتا ہے۔ 63ویں باب کی میں 3 آیت سے پڑھنے لگا ہوں ناظرین، اور یہاں لکھا ہے 3 آیت، میں نے تنہا انگور حوض میں روندے، یہ منجی عالمین یسوع مسیح کی آواز ہے، اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا، ہاں میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا، اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح۔ اسی لیے مکاشفہ کی کتاب میں آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے۔ یہاں پر صلیبی خون کی بات نہیں ہے، نہیں، یہاں پر اس خون کی بات ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے بڑا، اور تاکہ لوگوں کو اس کو پتہ لگے، اس کی اصل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 116 فرلانگ تک جو ہے 1600 فرلانگ تک لکھا ہوا ہے، جو کہ تقریباً 180 میل بنتے ہیں، وہاں تک یہ خون جو ہے یہ بہہ نکلا چلا گیا، اور لکھا ہوا ہے کہ اس گھوڑوں کے لگاموں تک، اب آپ کو پتہ ہے گھوڑے بڑے اونچے اونچے ہوتے ہیں، 7 8 فٹ 9 فٹ تک بھی، 6 فٹ تک تو کم از کم ہوتے ہیں، اور ان کی لگاموں تک کا خون، تو یہ بہت برا وقت ہوگا کہ اب ان کے لیے کہیں بھاگنے کا بھی نہیں ہے۔ اور ایک منٹ ذرا، میں یہ انگوروں کی بات ہو رہی تھی، ہاں جی، یہ انگوروں کا کیوں ہے؟ اس لیے کلام مقدس میں اصلی انگور بنی اسرائیل اور انگوروں کی بیل درخت یسوع مسیح، میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، جو ڈالی مجھ میں ہے دعویٰ کرتی کہ میں یسوع میں ہوں، لیکن پھل نہیں لاتی، اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے۔ تو بات انگوروں کے روندے جانے کی ہے، تو جو پھل لاتے ہیں وہ پیوند رہتے ہیں، جو نہیں وہ کاٹے گئے، وہ کاٹ ڈالے گئے، اور انہی میں شامل ہو گئے اس بہت بڑی بھیڑ میں جو ہلاکت میں جانے والی ہے، جو خدا کے قہر کے حوض میں روندی جانے والی ہے، تو ان کے ساتھ وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی، بالکل، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج لوگوں کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ وہ جو ہے کریں، اس بات کو خاص طور پہ خود بھی جانیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب پھر کوئی اور چیز کام نہیں کرے گی، اور ایک بہت بڑا خدا کا کام اس وقت ہوگا، اور وہ کام وہ ہے جو عدالت کا کام ہے، جس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جو شہید ہو کے چلے گئے ان کی بار بار وہ پکار رہے ہیں کہ تو کب تک عدالت نہ کرے گا، اور اب وہ عدالت کا وقت ہم دیکھتے آ رہا ہے۔ اور آگے جب ہم جاتے ہیں 15ویں باب میں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خاص طور پہ لکھا ہے کہ ایک اور نشان آسمان
پر سے ظاہر ہوا، اور 7 پیالوں کا ذکر ہے، اور وہ 7 پیالے 7 فرشتے، یہ آخری آفتیں ہیں، یہ وہ آخری آفتیں ہیں اب جو دنیا پہ آنے والی، کیونکہ خدا نے ہر طرح سے جو ہے وہ دنیا کو موقع دے دیا، ہر طرح سے خدا نے ان کو نبیوں کے وسیلہ سے، پیغمبروں کے وسیلہ سے، خود بنی اسرائیل اور دنیا سے کلام کر کے، اور پھر یسوع مسیح کو بھیج کے، پھر اس کے شاگردوں کے وسیلہ سے، پھر اس نے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آخری زمانہ ہے اس میں بھی وہ بار بار جب یہ آفتیں آ رہی ہیں تو وہ بار بار کہتا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سن لے، لیکن وہ نہیں سن رہے لوگ۔ پھر غضب کے پہلے پھر وہ جو موریں ہیں، 7 موریں کھولی جا رہی ہیں، اس وقت مصیبتیں آ رہی ہیں، 7 نرسنگے پھونکے جا رہے ہیں، اس وقت مصیبتیں آ رہی ہیں، اور اب یہ 7 غضب کے پیالے ہیں، اور ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بہت خوبصورت یہ بات نظر آتی ہے کہ یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے یہ جو برگزیدہ لوگ ہیں یہ برے کا گیت اور موسیٰ کا گیت گا رہے ہیں، وہ ایک خوشی میں ہیں، وہ ایک شادمانی میں ہیں، لیکن زمین پہ یہ جب غضب کے پیالے جو ہیں یہ بہت بڑا، اب یہ جو غضب ہے، پہلے تو تھا کہ آپ دیکھیں پرانے عہد نامے میں تو وہ صرف اس پہ مصر کے اوپر، جو مصری تھے ان کے اوپر یہ غضب آئے تھے، اور وہ ایک چھوٹا ٹریلر دکھایا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ جب موریں کھولی گئیں تو اس وقت غضب آتا رہا، لیکن کچھ لوگوں پہ آتا رہا، 1/3 پہ آتا رہا، 1/4 پہ آتا رہا، نرسنگوں کے وقت میں 1/3 پہ آتا رہا، 1/3 زمین اور چیزیں وسائل ختم ہوتے رہے، لیکن اب یہ پوری دنیا پہ آ رہا ہے۔ اب یہ غضب کے پیالے جو ہیں یہ، کیونکہ خدا اب اس دنیا کو ختم کرنے کو ہے، ابلیس کے کاموں کو ختم کرنے پہ ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا پریولیج جو ہے وہ ایمانداروں کو، برگزیدوں کو دیا جا رہا ہے کہ وہ برے کا گیت گا رہے ہیں اور موسیٰ کا گیت گا رہے ہیں۔ اور یہ لکھا ہوا ہے آگے بھی جا کے ہم دیکھیں تو خدا کے انصاف کا اور انتقام کا وقت آ پہنچا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ بے شک۔ اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی خدا کیسے انتقام لے سکتا ہے، وہ تو رحیم خدا ہے، وہ تو، لیکن خدا نے کیونکہ بار بار موقع دیے، اور اب اس کا عین انصاف ہے کہ وہ عدالت کرے۔ آپ اس پہ مختصراً بیان کیجئے۔ ہاں جی، واقعی ہم خدا قادر مطلق کو اس اعلان سے زیادہ رحم کرنے والا اور فضل کرنے والا سمجھتے ہیں جو خدا قادر مطلق نے بذات خود اعلان کیا ہے۔ بھائی صاحب جی، مجھے خدا قادر مطلق کا وہ پہلا اعلان یاد ہے۔ بنی اسرائیل قوم نے کہا کہ موسیٰ آپ ہی خدا کو دیکھتے ہیں، ہمیں بھی خدا کو دیکھنے کا موقع دے، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں۔ تو خدا نے موسیٰ نے خدا سے جا کر بات کی کہ بنی اسرائیل کی خواہش کا بیان کیا، تو خدا نے کہا کہ قوم کو کہہ دے کہ تیار ہو جائیں، پاک صاف ہو جائیں، تو میں سامنے سے اعلان کرتا ہوا گزروں گا۔ تو پادری صاحب جی، آپ جانتے ہیں کہ خدا قادر مطلق نے اپنے نام کا اعلان کیا۔ یہ اعلان پڑھنا، بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ خدا کہتا میں ہوں، ہم اس کو اس سے زیادہ نہ سمجھیں۔ خداوند نے اعلان واقعی اس طرح سے کیا ہے۔ خدائے غفور و رحیم، قہر کرنے میں دھیما، یہ خداوند اعلان کرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ خدائے غفور و رحیم، قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور قدرت میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر کا معاف کرنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا۔ خدا نے اپنے نام کا اعلان کا اینڈ ہے یوں کیا، اتنا کچھ کہہ کے، تو خدا نے کہا لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا۔ بھئی اس پر بھی تو غور کرنا چاہیے نا، جب خدا نے اپنے منہ سے کہہ دیا ہے، اس سے پہلے فضل کرنے والا، فضل کہنے کے لیے ہے کہ فضل سے فائدہ اٹھاؤ، آمین، درگزر کرنے والا، پہلے خدا نے کہا تھا درگزر کرنے والا، اور درگزرنے کا جو وقت ہے، ڈیوریشن جو دورانیہ ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر نہیں اٹھاتے تو پھر وہ آخری جی، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا۔ اس کے تحت خداوند کی عدالت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ہمارا کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے فیس بک پہ شاید لائیو نہیں جا رہا، لیکن آپ hoshana.com پہ اگر چلے جائیں، hoshana.com، تو وہاں پہ لائیو آ رہا ہے، ہمارے سیٹلائٹ پہ لائیو جا رہا ہے، دوسری جگہوں پہ لائیو ہے پروگرام، لیکن اگر
फेस बुक ज़िंदगी टीवी पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे लाइव जा रहा है प्रोग्राम। लेकिन अगर आप कल फेसबुक लाइव पे नहीं आ रहा या हमारे ईमान के सफ़र के पेज पे नहीं आ रहा, तो आप ज़िंदगी टीवी पे जा सकते हैं और होशाना.com पे जा सकते हैं ताकि इस प्रोग्राम को देखें। अगर आप सेटेलाइट पे देख रहे हैं तो आपको कोई रुकावट नहीं हो रही होगी। और अगर आपका कोई भी सवाल है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो +1 585 542 5900 है, इस पे आप हमें अपना सवाल हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपके इसका जवाब देंगे। और अगर आप इन अपनी साइट्स पे किसी पे देख रहे हैं जिस पे आ रहा है, जैसे ज़िंदगी टीवी पे और हमारे सैटेलाइट पे, तो आप होशाना.com पे ज़रूर शेयर कीजिए इसे ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। भाई साहब, आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमें वक्त का भी ख्याल रखना है और हमने ये प्रोग्राम मुख्तसर बयान करने का है चीज़ों का, तो इसमें हम पहले प्याले में अब देखते हैं कि पहले प्याले में लिखा हुआ है कि फिर मैंने मक़दस में से किसी को बड़ी आवाज़ से ये उन 7 फरिश्तों को ये कहते सुना कि खुदा के कहर के 7 प्यालों को ज़मीन पे उल्टा दो। और जो पहला प्याला था उस पर जब उल्टाया गया तो लिखा है कि और लिखा है कि जिन आदमियों पर उन हैवान की छाप थी और जो उसके बुत की परस्तिश करते थे, उन पर एक बुरा और तकलीफ़ देने वाला नासूर पैदा हो गया। नासूर उनमें पैदा हो गए और वो लिखा है कि बहुत बड़े अजाब में। अब ये देखें, नासूर जो हैं जैसे मिस्र में एक बड़े मिस्र के ऊपर हुए थे और वो चला उठे थे। अब ये पूरी दुनिया के जो ईमानदार लोग नहीं हैं और जिनके ऊपर इब्लीस की छाप है, जो खुदा से दूर है, जो एथियस्ट हैं, जो यीशु को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, या वो जैसे आपने बताया कि जो अपने मसीही तो हैं लेकिन वो पूरी तरह नजात उन्होंने हासिल नहीं की है, ये सब लोग एक बड़ी मुसीबत में से गुजरेंगे और इनके ऊपर ये जो है ये अजाब, जो नासूर का अजाब है, ये उनके ऊपर आएगा। और ये हम देखते हैं कि बड़ी मुसीबत का वक्त है। दूसरा प्याला जब हम देखते हैं आता है तो उसमें लिखा है कि और दूसरे ने अपना प्याला समुंदर में उल्टा और मुर्दे का सा खून बन गया और समुंदर के सब जानदार मर गए। अब ये देखें कि ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जानदार हैं समुंदर के, जो मुख्तलिफ जानदार हैं, और ये खुराक का बहुत बड़ा ज़रिया हैं, ये सारे मर गए हैं। और फिर जब समुंदर में जब ऐसा होता है, कोई भी डेड बॉडीज़ होती हैं, समुंदर उनको निकाल फेंकता है, क्योंकि अब सब मर गए हैं, उनको खाने वाला तो कोई भी नहीं है, तो इसलिए वो उनको निकाल फेंकेगा सारे समुंदर के जो है उनके शोर्स के ऊपर, और वो जो है बाहर समुंदर से बाहर फेंकेगा। और एक बहुत बड़ा ताफून जो है वो दुनिया में बढ़ेगा, एक बहुत बदबू और बहुत ज़्यादा बीमारियां उससे फैलेंगी। आप इस पे मुख्तसर बात कीजिए। हाँ जी, ये आप ये दूसरे प्याले की बात हो रही थी। जब आप पहले प्याले की बात कर रहे थे तो वो उस वक्त तो वो जो नासूर था ना, वहाँ तो जानवरों को, मिस्र के लिखा है जानवरों को हुआ, उनको भी हुआ। हाँ जी, यानी खुदावंद जब कहर में आता है तो खुदावंद वाकई कहर में, इसीलिए खुदावंद का नाम कोहार भी है, गयूर भी, गैरत रखने वाला खुदावंद भी है। बिल्कुल, उसकी गैरत तो द ज़ील फॉर दाइन हाउस है थी ईटन मी अप। खुदावंद को गैरत है अपने घर की, अपने लोगों की सलीबी मौत, कफारे को ना मानने वालों के लिए भी खुदावंद की गैरत रखता है। आमीन। और अब ये जो नासूर है, खुदावंद इतने गुस्से में कुछ जानवरों को भी हो गया। हालांकि जानवरों का क्या कसूर है, लेकिन उन जानवरों का ताल्लुक क्योंकि उनके साथ है जो इब्लीस के लोग हैं, इसीलिए खुदा ने हुक्म दिया था। दूसरी बात यह है कि वो जानवर ही तो उनकी खुराक बनने हैं। हाँ जी जी जी, तो जब वो बीमार हो जाएंगे, सब ऐसी हालत में होंगे, तो वो तो ज़ाहिर खाने के काबिल नहीं रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ी ये खुदा का एन इंसाफ है कि अब वो हर तरह के हम अगले वाले अगर और ये दूसरा प्याला जो है पारी साहब, वो भी आपकी जो इसे फरमा रहे हैं ऐसे ही है कि मुर्दे का सा खून बन गया जब समुद्र, और सब जानदार मर गए। अब समुंदर के जानदार बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती हैं, तो जब वो मछलियों की खुराक ही ना रहेगी तो वो, इसलिए कि वाकई यानी खुदावंद का कहर वो है जिसको इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदावंद का फजल वो है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस रसूल ने कहा शुक्र खुदा की उस बख्शिश पर,
فضل کی بخش جو بیان سے باہر ہے. آمین. خدا کا فضل بھی بیان سے باہر ہے اور خدا کا قہر بھی بیان سے باہر ہے. اور یہ آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت میں. اور یہاں پہ تیسرا پیالہ جب آپ دیکھتے ہیں، اس کو ہم چوتھی آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا اور وہ خون بن گئے. اب ایک طرف تو وہ دیکھیں کہ وہ سارا پانی جو ہے وہ طوفان کا سمندروں کا شکار ہو چکا ہوا ہے. اب یہ تیسرا پیالہ دریاؤں کے پانی اور چشموں سے خون بن گئے. لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہے، جب 2 گواہ آئے تو انہوں نے آسمان بند کر دیا تھا. 3.5 سال سے تو ویسے ہی بارش نہیں ہو رہی. اب یہ تقریباً پہلے 3.5 سال کے بعد بالکل اینڈ ٹائم آ گیا، 7واں سال مصیبت کا یہ چل رہا ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو لکھا ہے کہ پہلے جتنے بھی پانی کے ویسے ذخائر کم ہو چکے تھے اور جو رہ گئے تھے وہ خون بن گئے. اب اس میں ایک بات خاص کیونکہ انہوں نے نبیوں کے خونوں کو جو خون کیا، انہوں نے نبیوں کا خون بہایا، انہوں نے خون پلایا. یہاں تک لکھا ہے نبیوں کو خون پلایا گیا، اس لیے خدا نے ان کو بھی اسی لائق کیا کہ وہ بھی اب یہ پانی جو خون بن چکا ہے یہی پئیں. جی بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی زیادہ خدا کی طرف سے ہے ایک قہر ان کے اوپر، اب دنیا کے اوپر پوری. اور یاد رکھیں کہ یہ مرکز اس کا ضرور یروشلم اور یہ سارا ایریا ہے، لیکن یہ پوری دنیا پہ جو ہے یہ ہوگا. اور اس میں خاص طور پہ چوتھا جب پیالہ ہم دیکھتے ہیں تو چوتھا پیالہ لکھا ہے کہ سورج پر الٹا. اب یہ دیکھیں سورج کتنا بڑا ہے، زمین سے 9 گنا بڑا ہے، 9 گنا. اور کتنی بڑی مطلب اس کی تپش اتنی زیادہ اس کو قریب ہی نہیں جا سکتا. لیکن کیونکہ خدا کنٹرول کرتا ہے ساری چیزوں کو، ہر چیز اس کے. اور پیالہ جب میں دیکھتا ہوں اتنا بڑا پیالہ ہوگا خدا کے قہر کا. تو وہ لکھا ہے وہاں پہ کہ یہ جو ہے سورج اور آدمیوں سے اسے آدمیوں کو جلسات دینے کا اختیار دیا. آپ اس پہ بات کیجیے. ہاں جی آپ اس پہ بات کیجیے ضرور. دیکھیں جی، جب ہم مئی جون کی گرمی جو ہے جب پاکستان میں جب باہر نکلا نہیں جاتا اور اگر سورج تھوڑا سا نیچے آ جائے تو لوگ جو بہت سارے لوگ ان کو لو لگ جاتی ہے، سن سٹروک سے مر جاتے ہیں. لیکن جب یہ خدا کا قہر منظم، خدا کا منظم قہر جو ہے، پری ڈیسٹنڈ قہر جو ہے، جب وہ ہوگا پیالہ، جب پھر سورج جو ہے وہ تو اپنی شعائیں تیز کرے گا نا، وہ اپنی آگ جو ہے ادھر ادھر پھینکے گا اور اس کے شعلے جب لوگوں پر گریں گے تو لوگ یہاں پہ لکھا ہے کہ جل جانا کہ ان کے سکنز جل جائیں گے. بالکل ان کی سکنز جل جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ دنیا کے لیے وقت ہے. اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا، اس سے پہلے کہ خداوند کا روز حشر آئے، اس سے پہلے کہ خداوند کی عدالت کا دن آئے، اس سے پہلے کہ یہ سب مصیبتیں نازل ہوں جس کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ اب سے شروع ہو جائیں، آج اگلے دن سے شروع ہو جائیں، اگلے سال سے شروع ہو جائیں، ہماری زندگی میں یہ ہو جائے یا چند سال بعد ہو جائے، چند سال، تو یہ ابھی وقت ہے ہمارے پاس. ابھی خدا نے آپ کو وقت دیا ہوا ہے. آپ کسی بھی جو ہے مذہب سے ہیں، کسی بھی فرقے سے ہیں، کسی بھی قوم سے ہیں، مت سوچیں کہ میری کتاب کیا کہتی ہے. ایک صرف یہ بائبل مقدس ہے جو آنے والے وقت کے تعلق سے بھی بتاتی ہے. کوئی اور دنیا کی کتاب آنے والے وقت کے تعلق سے نہیں بتاتی. بائبل مقدس میں اور پرانے عہد کے نبیوں کے وسیلہ سے بھی خدا نے پیشن گوئیاں کر دی. ہم ڈینیل نبی کے وسیلہ سے دیکھتے ہیں، ہم زکریا نبی کے وسیلہ سے دیکھتے ہیں، اور نبیوں کے وسیلہ سے دیکھتے ہیں کہ خدا کے قہر کا دن آئے گا، دا ڈے آف دا لارڈ. اور اس دن پھر کسی کے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا. اس دن فریادیں سنی بھی نہیں جائیں گی. اور اس دن اس وقت کے دوران میں لکھا ہے کہ جب ابلیس اپنی چھاپ لگا دے گا، جس کو چپ بھی کہا جاتا ہے اور بھی کچھ اس کا طریقہ، تو وہ مائنڈ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا. ابلیس کے پاس مائنڈ کنٹرول چلا جائے گا، وہ آپ کو بدلنے نہیں دے گا. آج آپ کے پاس وقت ہے، آج آپ کے پاس خدا کے پاس آ جانے کا وقت ہے تاکہ آپ اس کے برگزیدوں میں شامل ہو جائیں. آپ اس کے ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو ایک بہت بڑا نام، یعنی کہ آپ خدا کے فرزند،
خدا کے بیٹے اس کی بیٹیاں بنا دیے جائیں گے، اور پھر آپ اس کے ساتھ رہیں گے اس ہمیشہ کی زندگی میں، اس نئے یروشلم میں جس کا ذکر ہے، جس کی لکھا ہے کہ بنیادیں بھی جوہر سے بنی ہوں گی اور موتیوں سے وہ بنا ہوا شہر، اور سونے کی جس کی سڑکیں، ایک ایسی خوبصورت جگہ جہاں پہ خداوند موجود ہے، اس کی گہری حضوری موجود ہے، ہم وہاں پہ ہوں گے۔ اور اس جگہ پہ جانے کے لیے کوئی آپ کو ٹکٹ نہیں لینا، کوئی آپ کو چڑھاوے نہیں چڑھانے، کوئی کسی مزار، کسی بت، کسی اور کے آگے نہیں جانا ہے، صرف اور صرف یسوع مسیح کی کفارے پہ ایمان لا کے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا تاکہ دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جائے۔ اور جب آپ اس کو ایمان لے آئیں گے اور اس کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ آپ کو وہ بڑا رتبہ دے گا جس سے بڑا رتبہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آسمان اور زمین اور کل کائنات کے خالق اور مالک کے فرزند ہونے کا رتبہ ہمیں وہ دے دے گا۔ پاسٹر زندانی، ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اتنی آفتیں آتی ہیں ان کے اوپر اور سب کچھ آتا ہے، اور جو میں نے بھی بات کی کہ کیونکہ ان کے ذہن پروگرامڈ ہو چکے ہوں گے اس ابلیس کی چھاپ کے وسیلہ سے، لکھا ہے کہ 9ویں آیت کہتی ہے انہوں نے خدا کی نسبت کفر بقا جو آفتوں پر اختیار رکھتا ہے اور اس کی توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتے، جی، کیونکہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی جو ہے وہ توبہ نہیں کر رہے، نہیں کریں گے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ ابلیس کی چھاپ لے بیٹھے ہیں، اور اس کا کنٹرول سارا ابلیس کے ہاتھ میں جا چکا قبضے میں ہے۔ پانچواں پیالہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ 10ویں آیت کہتی ہے اور پانچویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا۔ حیوان کا تخت، یہ بیسٹ جو ہے یہ ایک کنگڈم کو ظاہر کرتا ہے، ایک بہت بڑے جب ملک مل جائیں گے، ہم نے پچھلے پروگرام اس پہ کیے ہیں، وہ 7 سینگ اور 10 سر اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر بادشاہتیں، یہ ساری مل کے جب اکٹھی ہو جائیں گی تو ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حیوان کے تخت جو ہے، اور اس حیوان کے تخت پر الٹا 5واں پیالہ اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا، جی، اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بننے لگے۔ جی، جی، اب کفر کی بجائے توبہ کا وقت ہے، لیکن پھر بھی وہ کفر بکتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے کاموں سے پھر لکھا ہوا ہے توبہ نہ کی۔ ہاں آپ بولیے۔ یہ جو 5واں پیالہ، میں اس پر مجھے چند منٹ چیز چاہیے۔ ہاں جی بالکل بولیے۔ یہ جو 5واں پیالہ ہے نا جو حیوان کے تخت پر الٹا جاتا ہے، ناظرین میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابلیس جب سے گرایا گیا ہے خدا نے اس سے قدرت واپس نہیں لی۔ خدا نے وہ آسمان پر جو خدا کا نائب تھا، مقرب فرشتہ تھا لوسیفر، اس سے اپنی قدرت واپس نہیں لی، اور جب وہ زمین پر گرایا گیا ہے تو وہ والا تخت جو آسمان پر وہ قائم کرنا چاہتا تھا وہاں تو نہیں قائم کر سکا، زمین پر اس نے وہ تخت اپنا قائم کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ جب ابلیس گرایا گیا تو اس نے اپنا تخت کہاں لگایا؟ اس نے اپنا تخت ترکی میں لگایا، پرگمن کے شہر میں۔ میں آپ کے سامنے، اور کیوں اس نے یہ انتخاب کیا ترکی کا؟ ناظرین آپ جانتے ہیں ترکی دنیا میں ایک ایسا ملک ہے، آدھا یورپ میں ہے، آدھا ایشیا میں ہے۔ ابلیس نے اپنا ڈیرا وہاں لگایا کہ وہ پوری دنیا کو کور کر سکے۔ دنیا کا ایشیا اور یورپ ہی مل کر ساری دنیا بنتی ہے، آسٹریلیا تو چھوٹا سا، انٹارکٹا ویسے ہی برف سے منجمد ہے۔ تو ابلیس نے اپنا ڈیرا دنیا کے درمیان میں لگایا، پرگمن کی کلیسیا۔ میں آپ کے سامنے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح پرگمن کے فرشتہ کو، پرگمن کے خادم کو لکھ رہے ہیں۔ پہلے تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ویری گڈ، تو بہت اچھا خادم ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ تجھے یہ نہیں پتا کہ تیری کلیسیا کے اندر جہاں پر تو ہے یہیں ابلیس نے تخت لگا رکھا ہے، اور چونکہ وہ بڑا طاقتور ہے اس نے تیری کلیسیا میں سے لوگ کھینچ کر اپنے بنا لیے ہیں۔ یہاں میں یہ پڑھنے لگا ہوں یسوع مسیح کے الفاظ اپریشیٹ کرنے والے، میں وہ نہیں پڑھوں گا آگے۔ مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، لیکن مجھے چند بات یسوع مسیح کہہ رہے ہیں پرگمن کی کلیسیا کے خادم کو۔ وہ کون سی؟ اس لیے کہ تیرے یہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔
جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں، چنانچہ تیرے ہاں بھی بہت بعض لوگ اس طرح کی نکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ یہ کہاں سے آئی تعلیم؟ اب اوپر چلے جائیں 12ویں آیت سے، پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، یسوع مسیح یوحنا عارف کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو لکھ، جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ یسوع مسیح کیا فرماتا ہے؟ میں یہ تو جانتا ہوں، پس اب یہ ہم ایکچولی بڑی ڈیٹیل میں کر چکے ہوئے ہیں۔ ایک منٹ پارس صاحب، کہ تو شیطان کے تختگاہ میں سکونت رکھ کرتا ہے۔ شیطان نے کہاں تخت لگایا ہوا تھا؟ آسمان سے گرنے کے بعد ترکی میں پرگمن کے شہر میں، وہاں پر ہی میرا اور 2 دفعہ اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید ان تپاستوں میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے۔ تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ ترکی میں پرگمن کی کلیسیا کے درمیان تھا۔ کیا اب شیطان کا تخت اس کے بعد شیطان آوارہ پھر رہا ہے؟ نہیں، شیطان نے اپنے آپ کو بڑا محفوظ کر رکھا ہے، چونکہ خدا قادر مطلق۔ بالکل، ہم اس پہ آئیں گے واپس۔ دیکھیں 5ویں پیالے کی بات جب ہم کر رہے ہیں، اس تک کی بات آپ نے کافی کر لی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل بات اس میں یہ ہے جو دیکھنے کی بات ہے، ہم ذرا اس پہ، کیونکہ ہمارے ناظرین اس کو سمجھ سکے، کیونکہ ڈیٹیل ہم نے پروگرام سارے کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اتنا بڑا خدا کا غضب آ گیا۔ ہم تخت کے تعلق سے بات مزید نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے کہ اب ابلیس کے اوپر خدا نے پورا اپنا جو ہے نا وہ اس کے کنٹرول کو ختم کر دیا ہے۔ جب اس کی سلطنت میں ہی اندھیرا چلا گیا تو اب اس کا کنٹرول ہمیں ختم نظر آ رہا ہے۔ بالکل، اور اب ہم نظر ہمیں یہ آ رہا ہے کہ یہ اب اس وقت کی بات ہے جب بالکل اینڈ ٹائم کی بات ہے، اخیر زمانہ میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بالکل مصیبت کے 7 سالوں کا یہ آخری وقت ہے۔ اور ہم نے شروع میں دیکھا تھا، جو پڑھا تھا وہ تھا کہ برا کہاں پہ ہے؟ پہاڑ کے اوپر ہے۔ جب برا آ چکا ہوا ہے تو پھر ابلیس کا کنٹرول اب نہیں ہے، اب کنٹرول خداوند اور خدا کا ہے، کیونکہ اس کو آسمان سے بھی گرا دیا گیا تھا، اور اب زمین سے بھی اس کا سارا کنٹرول ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ ہوا نہیں جیسے آپ نے کہا، لیکن ہونے کو جا رہا ہے۔ اور اس پیالے میں ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ حیوان کے اس سارے سسٹم کے اوپر، ابلیس کو سارے سسٹم کے اوپر جو ہے وہ تخت جو ہے اس کے اوپر، اس نے اس کی بادشاہت کے اوپر اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا چھانے کا مطلب ہے کہ اب اس میں کوئی بات نہیں رہی، ختم کر دی گئی ہے، اور لوگ اب جتنے بھی لوگ ہیں ظاہر ہے وہ اس کی ساری رعایا ہیں، اور لکھا ہے کہ وہ اپنی زبانیں کاٹنے لگے، اپنے دکھوں اور ناسوروں میں پھنس گئے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ جو حکومت کرنے والے ہیں، کیا وہ بچے ہوں گے؟ وہ تو خود اسی میں پھنس گئے ہوں گے۔ جو یہ سسٹم، جتنی بھی حکومتیں، جتنے بھی یہ تاج اکٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں مل کے جو حکومت کر رہے ہیں، جو سسٹم چلا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ابلیس نے تو لوگوں کو، قوموں کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ 1 ورلڈ آرڈر جب وہ بناتا ہے اور وہاں لے کے آتا ہے تو وہ ساری قوموں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے ہم جو خاص بات دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اتنا زیادہ ان کے اوپر قہر آ چکا ہے کہ وہ لکھا کہ اپنی زبانوں کاٹنے لگے، اور دکھوں میں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کے نسبت کفر بننے لگے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آگے جو لکھی ہے، اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی۔ میں تھوڑا سا مجھے معاف کیجیے، اس کو ہم آگے چلیں گے، نہیں اس کو ہم ختم کرتے ہوئے آگے، کیونکہ مجھے کور کرنا ہے کافی اور سلسلہ، ہم آگے چلتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہم آگے چلیں گے، اس میں جو چلتے ہوئے جو ہمارا چھٹا جو پیالہ ہے، اور چھٹے پیالے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ لکھا ہوا ہے کہ 12ویں آیت میں، اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر الٹا، اور اس کا پانی سوکھ گیا، تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کی راہ تیار کی جائے۔ اب یہی بیان کرنے لگا۔ ہاں، میں اسی پہ آ رہا ہوں، اور آپ کو میں موقع دیتا ہوں کہ اب یہ خدا نے ایک بہت بڑی ان کے خلاف اور پلاننگ کی ہے۔ اس سارے پانی کو بھی ختم کر دیا۔ ایک تو وسائل ختم کر دیے پانی کے، پہلے ہی پانی جو جتنا تھا وہ خون کے چشمے بن چکے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو دریا فریات کو بھی اس نے، جو خون بھی لوگ پیتے ہیں اور وہ کچھ دیر زندہ رہ لیتے ہیں وہ پی کے بھی، اب اس کو بھی اس نے ختم کر دیا ہے، اور وہ راستہ تیار کر دیا ہے کہ دنیا کی فوجیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے آئیں گی۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 13ویں آیت پڑھے، پھر اس ازدہا نے منہ سے، اور اس حیوان نے منہ سے، اور اس کے جھوٹے نبی نے منہ سے 3 ناپاک روحوں
मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। और ये आगे जाके बताता है कि ये पूरी दुनिया में जाके जो है वो फौजों को तैयार करके लाती हैं। ये आखिरी उस हर मजदूर की जंग की तरफ मैं इस इशारा तरफ आ रहा है। था। जी जी बिल्कुल। जी, हाँ, मैं ये इस जो तरफ आ रहा छठा, था। लेकिन वो छठे प्याले में था, इसलिए मैं छठे पे आ गया, हाँ। ताकि जब हम बात करें तो यहाँ से चले, छठे प्याले के जी, नीचे जी, जी, चले। जी। और यहाँ पे लिखा है कि और उन्होंने उस जगह पे जमा किया जिसका नाम इब्रानी में 16वीं आयत है, हर मजदूर है। अब आप बात कीजिए। हाँ जी, मैं अर्ज कर रहा था कि ये वक्त तुम्हारे पास बहुत थोड़ा है, कोई बात मुख्तसर नहीं, पांचवा और छठा प्याला जो है ये मरबूत है। मरबूत है। ये जो आपने अभी बात की ना भाई साहब के मशरक़ से आने वाले बादशाहों के लिए रात यारूज है, ये खुदा ने उनके लिए सहूलत पैदा की है, क्योंकि खुदा के प्रोग्राम में है। खुदा ने कुदरत उससे नहीं ली, खुदा ने आखिरी जंग के लिए इब्लीस को मौका दिया कि फौजें इकट्ठी कर ले। उसने सारी फौजें इकट्ठी करनी है। यूरोपीय कम्युनिटी जो 10 बादशाह वो भी इसके साथ है। ये समुद्र वाला हैवान जो है उसकी कुदरत उसके साथ है। जमीन से निकलने वाला हान एशिया वाला जो है, सारी बाकी कौमें जो हैं वो भी उसके साथ हैं। तो आप कितनी बड़ी ताकत है इब्लीस के साथ पास। उसकी फौजों का शुमार क्या 20 करोड़ से ज्यादा बताया जाएगा। तो इतनी बड़ी फौजें लेकर यीशु मसीह के साथ जंग करने को तैयार है। और ये भाई साहब, इससे पहले कि आप आगे जाएं, मैं बताऊं अपने नाज़रीन के लिए कि हाँ जी बिल्कुल, कि ये इतनी बड़ी फौज है जिसमें इब्लीस हर तरह से दुनिया से लेके आएगा। अभी पूरी दुनिया की जो फौज है वो 2 करोड़ 10 लाख के करीब है। जी अभी पूरी दुनिया की फौजें। हाँ जी, तो इब्लीस की देखें 20 करोड़। अब उस वक्त जब आएगा, क्योंकि उसमें इब्लीसी कुव्वतें भी होंगी, उसके आसमान से गिराए हुए फरिश्ते भी होंगे, और वो मिल मिला के बड़ी कुव्वत के साथ आएगा। और खुदा उन्हें फैसिलिटेट कर रहा है। खुदा उन्हें मौका दे रहा है कि आए, ताकि वो उन सब को एक जगह पे इकट्ठा ला के हलाक कर दे, हमेशा की हलाकत। और ये आखिरी जंग है। उनको अपनी मुंह की हलाक तसली के दूसरे खत में आया, दूसरे बार में कि खुदावंद यीशु मसीह उनको अपने मुंह की फूंक से हरा कर अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त कर देगा। ये तो वही है ना। लेकिन आखिरी जंग कितनी ज्यादा इब्लीस को ताकत हासिल है। तो हरमजदून की बात हो रही है। और साहब जी, हरमजदून जो है ये मुजद्दद पहाड़ जो है उसकी इस्तिलाह है, यानी मुजद्दद की वादी या मुजद्दद शहर के महल्ले वकूफ के इर्द गिर्द का इलाका। ये दरियाए यर्दन के मगरबी किनारे के पास जो जगह है वहाँ की बात है, वहाँ ये लड़ाई होगी। हाँ, तो इसकी ये जो पानी का सुखाया जाना है ना, इसकी भी पेशिंग गोई यशायाह नबी के 11वें बाब की 15वीं आयत में है। तब खुदावंद बहरे मिस्र की खलीज को, मैं आयत पढ़ रहा हूँ यशायाह की, तब खुदावंद बहरे मिस्र की खलीज को बिल्कुल नेस्त करेगा और अपनी बादे समूम से दरिया फरात पर हाथ चलाएगा। और आगे लिखा है कि बादशाहों के लिए ये रात यार हो जाएगी। ये यूहन्ना आरफ ने वो वाला, यीशु मसीह ने वो ज़हन में रख के ये लिखवाया है, जो पहले भी पेशन गोई हो चुकी है। तो जिस तरह पारी साहब जी जनवरी 1991 में फौजें इकट्ठी हुई थी, उसी तरह से ये दोबारा फिर ये उस तरह नहीं पाई साहब, ये तो बहुत पूरी दुनिया जी, उससे अब तो पूरी दुनिया का ये मामला है। तब तो चंद मुल्क इकट्ठे हुए थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे अब नाटो है और इस तरह की इस्लामिक फौजें बनी हुई हैं, अभी और कोई बहुत बड़े बड़े इत्तेहाद बन के, तो वो पूरी की पूरी फौजें इकट्ठी होके आएंगी। उसका मतलब ये नहीं कि पूरी, शायद उनकी पूरी लीडरशिप इकट्ठी हो जाएगी, एक हो जाएगी और खुदा के खिलाफ एक हो जाएगी। खुदा को वो आखिरी एक मौका वो अपना इस्तेमाल करना चाहेगा, इब्लीस के खुदा को वो किसी तरह ख़त्म कर दे और फिर उसकी हुकूमत हो जाए। और आखिर में इसमें देखते हैं हम 7वें प्याले की तरफ जाते हुए, और लिखा है कि 7वें ने अपना प्याला हवा में उल्टा और मक़दस के तख्त की तरफ से बड़े ज़ोर से आवाज़ आई कि हो चुका। और फिर लिखा, और फिर बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें पैदा हुई और एक बड़ा भूचाल आया कि जब से इंसान पैदा हुए हैं ये ऐसा बड़ा और सख्त भूचाल नहीं आया। और 21वीं आयत कहती है, और आदमियों के ऊपर मन भर के बड़े ओले गिरे, चूँकि ये आफत नहायत ही सख्त थी, इसलिए लोगों ने ओलों की आफत के बायस खुदा की निस्बत फिर को बोला, तौबा नहीं, कुफर बका। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक ऐसा मौका है दुनिया का, जिस दुनिया को आना था, खुदा के पास आना खुदा चाहता है, वो खुदा के पास नहीं आ रहा। और बस 1-2 मिनट रह गए, आप आखिर में जो बात करना चाहें आप इस प्याले के ताल्लुक से कर दीजिए, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊँगा। हाँ जी, तो नाज़रीन, ये खुदा का गज़ब जब इख्तिताम को पहुँचता है
تو جو ابلیس کے خریدے ہوئے لوگ ہیں، چونکہ وہ مہر لے چکے ہیں، انہوں نے ابلیس کے ساتھ جہنم میں جانے کی ٹھان لی ہے، انہوں نے تو جانا ہی جانا ہے۔ لیکن افسوس ان لوگوں پر جن کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میں انہیں نہیں جانتا۔ یہ کن کے لیے ہے؟ ناظرین، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یسوع مسیح کے یہ الفاظ کہ میں تمہیں نہیں جانتا، یہ زندانی جیسے خادموں کے لیے بھی ہوں گے، یہ بشپ صاحبان کے لیے بھی ہوں گے، یہ مبشروں کے لیے بھی ہوں گے، یہ لیمینوں کے لیے بھی ہوں گے، اور یہ اس مسیحی کلیسیا کے لیے بھی ہوں گے جن کی اکثریت مسیحی ہوتے ہوئے زمین پر رہ جائے گی، کیونکہ آسمان پر کلیسیا وہ اٹھائی جائے گی جس کے بدن میں کوئی داغ یا کوئی جھری نہ ہو، بلکہ آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر زندانی، بہت مزہ آیا، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اور ناظرین، خداوند کا کلام یقیناً یہ بتاتا ہے کہ جس طرح خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح ایک ہے، ابلیس اسی طرح ہر چیز کی کاپی کرتا ہے۔ اور یہاں ہم نے 13ویں آیت میں دیکھا کہ اس اژدہا کے منہ سے اور حیوان کے منہ سے اور جھوٹے نبی کے منہ سے، اژدہا یعنی ابلیس ہے، اور حیوان جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے، اور جھوٹا نبی ہے، اور ان کے منہ سے ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلی ہیں۔ یہ ان ہولی ٹرینٹی بھی ہمیں نظر آتی ہے یہاں پہ۔ یہ تینوں جس طرح ہولی ٹرینٹی ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، جس کو ہم ایک خدا مانتے ہیں، اسی طرح یہ ان ہولی ٹرینٹی ابلیس کی ہے، لیکن خدا ان کو سب کو اکٹھا کر کے اور ان کے سارے پیروکاروں کو اکٹھا کر کے اس ہر مجدون کی وادی میں، یہوسوت کی وادی بھی جس کو کہا گیا ہے، وہاں پہ لے کے آ جاتا ہے۔ اور وہ جگہ جو ہے وہ ایسی بڑی کھلی جگہ ہے، بہت کھلا میدان ابھی تک موجود ہے، جس کے لیے ایک دفعہ اسٹالن نے کہا تھا کہ، اور اس جگہ پر یاد رکھیے گا کہ یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں 200 کے قریب جنگیں ہو چکی ہیں آج تک، اور وہاں وہ کہتا تھا کہ دس اے پرفیکٹ بیٹل فیلڈ، اور وہاں پہ خدا لا کے ان کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرے گا۔ اور یہ بھی بات میں خاص طور پہ بتاؤں کہ جو نامی مسیحی ہیں، جن کو کہا لے مین کا بات کر رہے تھے پاد صاحب، یا دوسرے لوگ جو ایمان پوری طرح نہیں، مسیحی تو کہلاتے ہیں لیکن وہ نجات یافتہ نہیں ہیں، انہوں نے پورے طور پہ مسیح کو قبول نہیں کیا ہے، وہ صرف مسیح کا نام تو لے لیا لیکن کام نے ان کے اپنے ہی رہے۔ وہ ایسے لوگ بھی ہمیشہ کی ہلاکت میں جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری دنیا جو چاہے اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتی ہے، چاہے کسی بھی بتوں کو پوجنے والے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کے پجاری ہیں، کچھ بھی مذہب کو مانتے ہیں، اگر وہ مسیح کو نہیں مانتے تو وہ اسی بھیڑ میں جس کو ناسور ہوں گے، جس کے اوپر بہت سی خوراکی آفتیں ہم نے پہلے پروگراموں میں بتایا، تفصیلاً بتایا تھا، اس میں ہم نے ذرا اوور ویو دیا ہے آپ کو، اور ان مصیبتوں سے، ان دکھوں سے، ان پریشانیوں سے، اور اپنی نسلوں کو ان پریشانیوں سے بچانے کے لیے آپ کے پاس آج موقع ہے۔ آپ سے خدا آج کلام کر رہا ہے، آپ سے خدا آج اس بائبل مقدس کے وسیلہ سے، اس بک آف ریولیشن کے آخری کتاب جو بائبل مقدس کی ہے، مکاشفہ، جو یسوع مسیح کا مکاشفہ یوحنا عارف کو دے دیا گیا، وہ مکاشفہ اسی لیے دیا گیا کہ یوحنا عارف اسے کلیسیاؤں تک پہنچائے، اور پھر کلیسیاں اسے دنیا تک لے کے جائیں، اور یہ مکاشفہ جو ہے آج آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اس پروگرام کے وسیلہ سے، ایمان کے سفر کے وسیلہ سے، یہ مکاشفہ آپ تک پہنچ رہا ہے، اور مکاشفہ یہی ہے کہ آخر زمانہ قریب ہے، اینڈ ٹائمز بالکل قریب ہیں، اور یہ مصیبت کے سال آنے والے ہیں، اور ان مصیبت کے سالوں میں وہ بڑی مشکلیں آئیں گی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ خداوند کے پاس آئیں گے تو خداوند، ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، اور یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، اور اس نے خود فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، وہ جگہ جو آسمانوں پہ تیار کی گئی، جس کو نیا یروشلم بھی کہا جاتا ہے، لوگ جنت بھی کہتے ہیں، لوگ اس کو فردوس بھی کہتے ہیں، ہم اسے خدا کی حضوری کی جگہ کہتے ہیں، وہ جگہ آپ کی منتظر ہے، اور وہ جگہ ہے جو آپ کو ہمیشہ کی ہلاکت سے، ابلیس کی ساری چالوں سے بچا سکتی ہے۔ لیکن کیا آپ بچنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ خدا کے پاس اور یسوع مسیح کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں؟ آج خدا کا یہ کلام آپ کے لیے موقع فراہم کر رہا ہے، آئے اس کے پاس
اور اس کی اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، اور یقیناً آپ کو وہ دے گا، اور بغیر کسی معاوضے کے دے گا، بغیر کسی چڑھاووں کے دے گا، بغیر کسی وہ پیسہ لیے دے گا۔ وہ تو اس نے اپنا سب سے قیمتی تحفہ یسوع مسیح ہمیں دے دیا۔ یسوع کو قبول کریں، اس کے پاس آ جائیں اور اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ آمین آمین۔